दोस्तों अल्लाह पाक ने हमें छोटी सी ज़िंदगी दी, छोटी सी। हाँ, जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना भी है, जो पैदा हुआ उसे मरना भी है। हाँ, दुनिया के ऊपर का क़याम थोड़ा, हाँ, नीचे का क़याम ज़्यादा। आज हम ज़मीन के ऊपर हैं। ओ भाई स्पीकर वाले भाई, आवाज़ बहुत तेज़ कर दी आपने। आज हम ज़मीन के ऊपर हैं, कल सब ज़मीन के नीचे होंगे। हाँ, आज ज़मीन पर चल रहे हैं, फिर ज़मीन में दफन हो जाएंगे। हाँ, आज अपने ऊपर मट्टी नहीं पड़ने देते, फिर मनो मट्टी तले दबा दिए जाते। और मट्टी डालने वाले कौन होते? अपने। और अजीब बात, सवाब समझ के डालते। क्या समझ के? अक्लमंद कौन? हाँ, जो जिंदगी के मकसद को पहचाने। ये मकसद जिंदगी क्या है भाई? हाँ, दुनिया में आदमी बाद में आता है और उसके जाने का वक्त पहले तय हो चुका होता है। अचानक कोई नहीं जाता, इत्तिफाकन कोई नहीं जाता, बेवक्त कोई नहीं जाता। हाँ, हार्ट अटैक से कोई नहीं मरता, बिजली से, करंट से, आग लगने से, एक्सीडेंट से, ना। हर आदमी अपने वक्त पे मरता है। और अगर वक्त पूरा नहीं हुआ तो जहाज से गिर के भी नहीं मरता। हाँ, दुनिया में आने की तरतीब है, बाप से पहले बेटा नहीं आता, जाने की कोई तरतीब नहीं। दादा मौजूद है, पोता चला जाता है। दुनिया में आना होता है 9 महीने पहले पता लग जाता है, दुनिया से जाना होता है 9 सेकंड पहले पता नहीं होता है। हाँ? ये तबलीग क्या है, ये इज्तिमा, कि हम अपनी हैसियत को पहचाने, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाने। हाँ, हम दुनिया में क्यों आए, हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना है, हमें अपनी जान कहाँ लगानी, अपनी सलाहियत कहाँ लगानी। हाँ, ये ज़िंदगी अमानत है। हाँ, ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी, अच्छा भाई अगर ये आपकी ज़िंदगी तो मौत क्यों आई? मेरी जवानी तो बुढ़ापा क्यों आया? मेरी सेहत तो बीमारी क्यों आई? मेरी ताकत तो ज़ौफ़ क्यों आया? हाँ, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आप बाल सफ़ेद ना होने दो। नहीं, हमारे ऊपर हमारी नहीं चलती। ये जिंदगी अमानत है। जिंदगी क्या है भाई? हाँ, इसमें खियानत ना हो। फिर इसको बंद करो। अमानत में खियानत किसी को भी पसंद नहीं है। अमानत है। हाँ, और दूसरी बात, जिंदगी नेमत है। जिंदगी क्या है? नेमत है तो कदर करें, नेमत है तो ना कदरी ना करें, अमानत है तो खयानत ना करें भाई। और इस जिंदगी का सबसे बेहतरीन मसरफ क्या है? सबसे बेहतरीन मसरफ, सबसे पहला मसरफ, बड़ा मसरफ, सबसे अहम मसरफ। हाँ, हम दुनिया में आए नहीं हैं, अल्लाह ने भेजा है। रबीई बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब रुस्तम के दरबार में पहुंचे, उन्होंने पूछा ना क्यों आए हो हमारे मुल्क में? कि हम तुम्हारे पास तुम्हारा मुल्क लेने नहीं आए, और हम आए नहीं हैं, हमें अल्लाह ने भेजा है। इन्नल्लाह इब्तअसना, बेशक अल्लाह ने हमें भेजा है, और तुम्हारे से तुम्हारा मुल्क लेने ना। मुल्क तुम्हें मुबारक, माल तुम्हें मुबारक। क्यों आए, क्यों अल्लाह ने भेजा है? लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद, ताकि बंदों की बंदगी से निकालें। हाँ, अल्लाह ने हमें भेजा है। हम कौन हैं? हम मुसलमान। वाह, सब कहे अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम छोटी नेमत के बड़ी के बहुत बड़ी के सबसे बड़ी। हाँ, तोबा, जो इस्लाम की नेमत से मारूम है, अस्तगफिरुल्लाह। कुत्ते खाते हैं, तोबा, चूहे खा जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। छुप के लिया सांप, हाय हाय
کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام دیا، ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان۔ ایک بزرگ تھے نا ہندوستان، دیکھا کہ ایک گائے پیشاب کر رہی تھی، ایک ہندو بھاگا گیا اور ہاتھ میں پیشاب لیا اور پینا شروع کر دیا، وہ وہیں سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے مسلمان بنایا، خدا نہ خواستہ اگر میں بھی کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا آج۔ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب بعد میں، پروفیسر صاحب بعد میں، وکیل صاحب بعد میں، جج صاحب بعد میں، وزیر صاحب بعد میں، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، نہ یہ بعد کی باتیں ہیں۔ ہم مسلمان، اور مسلمان ہونا بڑی بات کہ وزیر اعظم ہونا بڑی بات؟ کہ وزیر اعظم ہو جائے تو ہو وہ کتنا خوش ہوتا ہے سارا خاندان۔ ہاں نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے بھائی۔ ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہمارا کام، ہماری اسلام کو چمکانا۔ دیکھو دکاندار محنت کرتا ہے دکان چمک جائے، زمیندار محنت کرتا ہے زمیندار چمک جائے، کارخانے دار محنت کرتا ہے کارخانہ چمک جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے محنت یہ کریں گے کہ کیا چمک جائے؟ کیا چمک جائے؟ مسلمان پہلے کہ دکاندار پہلے؟ بولو بھائی، مسلمان پہلے کہ وزیر پہلے؟ ہاں اسلام کو چمکانا یہ ہے ہمارا کام۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمانوں کو بھی عزت ملے گی۔ ہاں مسلمان کپڑوں سے نہیں چمکتا، عہدوں سے نہیں چمکتا، ڈگریوں سے نہیں چمکتا، گاڑیوں سے نہیں چمکتا کہ یہ فلاں کارخانے والے۔ ہاں نہیں، مسلمان اسلام سے چمکتا ہے، اسلام سے چمکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، ہاں شام کے لوگ استقبال میں، فتح ہوا ہے شام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، کیونکہ شام کے سردار استقبال میں کھڑے ہیں۔ ایک ہاتھ مارا سینے پر، فرمایا یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے؟ اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا۔ اور اس پر یہ جملہ بولا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، اسلام چمک جائے، اسلام کا بول بالا ہو۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں اب ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام قیام میں مقتدی قیام میں، امام رکوع میں مقتدی رکوع میں، امام سجدے، ہماری ساری زندگی کے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو کہ نبی کی اتباع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتا دیں، یہ بات ان کو فرما دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ ہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ظاہر میں، باطن میں، اعمال میں، طریقوں میں، مقصد میں، فکر میں، سوچ میں، غم میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسر کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی؟ عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ ہاں
یہ نبی کا غم، یہ نبی کا غم. ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں. اب ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. یہ ہے ہماری ذمہ داری. اجتماع کس لیے بھائی؟ کوئی میلہ تھوڑا ہے. کہیں اجتماع ہوتا ہے نا کہیں، تو باہر سے لوگ گزرتے، وہ رش دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں. مولویوں کا میلہ لگا ہے. کیا لگا؟ مولویوں کا. بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ تو بہانہ ہے. چلو بھائی اجتماع، چلو بھائی آؤ بھائی. اصل بات ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. یہ بڑی قیمتی زندگی، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں. یہ آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر. یہ بوڑھے حضرات بڑی عمر والے سفید بالوں والے بیٹھے، اب اگر یہ چاہیں کہ جوانی لوٹ آئے، بولو بھائی، تو لوٹ نہ. زندگی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ہر وقت ہمارے سامنے یہ حدیث، ہماری نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، دل دماغ پہ ہمارے یہ کیا ہو، اس کا استحضار ہو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے. ہم سے زیادہ صحت مند تھے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، مر گئے. ہم ابھی زندہ ہیں. 2 صحابی مسلمان ہوئے، اکٹھے مسلمان ہوئے. ایک ان میں سے شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی 1 سال بعد تبھی فوت ہو گئے. تو کسی نے دونوں کو خواب میں دیکھا، تو وہ جو 1 سال بعد فوت ہوئے تھے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے. تو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ حضور وہ تو شہید ہوئے تھے اور یہ تو 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں، جنت میں یہ پہلے چلے گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو 1 سال کی نمازیں، 1 سال کے روزے اور 1 سال کے اعمال کا موقع زیادہ نہیں مل گیا؟ زندگی کو غنیمت سمجھو بھائی. آپ فرما رہے ہیں مجھے، آپ کو، جوانی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ بڑھاپے. ابھی جوانی ہے، ہمت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے. ابھی کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے. تیسری بات فرمائی، صحت کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ یا اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہاتھ ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، دل صحیح ہے، جگر، رگیں، ہڈیاں، جوڑ. کتنے لوگ ہیں 2 سال سے ہسپتال پڑے ہوئے ہیں، 3 سال سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، 4 سال سے ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے. سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے. صحت کی قدر. ایک ساتھی کہنے لگے، ایک جگہ گئے گشت کرنے، تو وہ جو ساتھی اندر سے نکلا نا، اس نے کہا آپ ذرا گھر میں، کہا میرے گھر میں اندر تشریف لے آئیں. اندر چلے گئے تو بیڈ پہ نا ایک آدمی، ایک نوجوان بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں بازوؤں سے، اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اور گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نابینا بھی ہے. یا اللہ. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ 22 سال کا ہے. مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دیتے ہیں. مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے، اس کو حاجت کروا دیتے ہیں. یہ اس کی زندگی ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ کب تک رہے گی اللہ جانے کب تک رہے گی. ہاتھ نعمت ہیں. صحت کو غنیمت سمجھے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کس سے پہلے؟ بیماری سے. فراغت کو غنیمت سمجھے. کس سے پہلے؟ مشغولیات. ایک ہوتا ہے بناوٹی مشغولیت، میں بڑا مصروف ہوں، توبہ. جسے دیکھو کیا کہتا ہے میں بڑا. ایک جماعت کیا نام ہے گئی نا سروزے پہ، تو اس میں تھے ایک بریگیڈیئر صاحب اور پہلا سروزہ تھا بریگیڈیئر صاحب کا. وہ جو رہبر تھا نا وہ بھی اتنا سیدھا آدمی کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کو پہلا گشت اور لے گیا پتہ کدھر؟ موچی کے پاس. موچی. اب وہ موچی بیٹھا ہوا تھا،
اس نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکل کر آ رہے ہیں میری طرف، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، اب یہ کوئی میرے سے بات کریں گے تبلیغ کی. وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا نا میری طرف آ رہے ہیں تو اس نے ہتھوڑی اٹھائی اور کوئی چیز اٹھائی اور ٹک 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 شروع کر دی، گویا کہ میں بڑا مصروف ہوں. اب جب یہ گئے بریگیڈیئر صاحب نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا میں تمہیں فارغ نظر آتا ہوں؟ تم تو فارغ لوگ ہو، تمہیں تو کام بھی کوئی نہیں، چلو بھاگو یہاں سے. میں تمہیں کیا نظر آتا ہوں؟ فارغ نظر آتا. ایک ہے بناوٹی مصروفیت، ایک ہے واقعی مصروفیت. تو فراغت کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ مشغولیت. اور پانچویں بات فرمائی خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے. خوشحالی، آسانیاں، سہولتیں ہیں، اس کو غنیمت سمجھو. میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے نا، کتابوں میں قصہ لکھا ہے، تو اس کا خامن ذرا بڑا غصے والا، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، فقیر ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. اسے آیا غصہ، گیا اس کو کہا دفع ہو جائے یہاں، اور برا بھلا کہا اور اس کو جناب ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا. بس اللہ کی شان، کاروبار تباہ ہو گیا، میاں بیوی میں ناچاکی اور طلاق ہو گئی. اب بیوی نے کہیں اور شادی کر لی، اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ ایک دن بیٹھی کھانا کھا رہی، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا. اس نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ روٹی پہلے فقیر کو دے آؤ. وہ روٹی لے کے دروازے پہ پہنچی، فقیر کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی، اس کے چہرے پہ جو نظر پڑی تو چیخ نکل گئی، روتی بھی واپس آئی. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا پہلا خاوند تھا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک فقیر دروازے پر آیا تھا، میرے خاوند نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا تھا. آج یہ فقیر جو دروازے پر آیا ہے یہ میرا پہلا خاوند ہے. اس نے کہا بتاؤں میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں جس کو دھکا دے کے نکالا تھا. خوشحالی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ تبلیغ کے مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ چلہ مبارک، ہاں 4 ماہ مبارک، سروزہ مبارک، یہاں میرا سروزہ لگا تھا، اجتماع میں آنا مبارک سر آنکھوں پر. لیکن بھائی تبلیغ میں کیا ہے کہ بھائی مقصد زندگی 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی، 3 چیزیں ہیں سمجھانے کی. مقصد زندگی، ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی. کیا کہا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ سن رہے نا؟ کیا 3 چیزیں؟ کیا؟ مقصد زندگی اور ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی. ہاں ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے. ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے. وہ 5 ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ مقصد زندگی نہیں ہے. ہاں جیسے سالن میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا، نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا بھی ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں کہہ رہے نمک نہ ڈالو، یہ کہہ رہے بھی نمک تھوڑا سا ڈالنا بھائی. یہ نہیں کہہ رہے ضروریات زندگی میں مت لگو، لیکن ضروریات زندگی میں بقدر ضرورت لگنا، بوقت ضرورت لگنا. توبہ توبہ، آج زور لگ گیا کھانوں پر. سب سے زیادہ وقت مستورات کا کہاں لگ رہا ہے؟ باورچی خانے میں. گھروں میں سب سے زیادہ مشورہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کھانے کا. آج کیا پکے گا؟ مرد گھر آتے ہیں سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آج کیا پکا ہے، کیا پکا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند اور دوسرا چاند اور تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی، یعنی چولہا نہیں جلتا. گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کھجور اور پانی 2 مہینے. یا اللہ، زور لگ گیا کھانوں پر. اتنا کھاتے کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے آج کل. توبہ. ہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہاں بازار سے 1 درہم کا گوشت خریدا. غور سے سنیں بھائی، بات کو سمجھیں میرے بھائی. ہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بازار گئے، 1 درہم کا گوشت خریدا، واپس آ رہے ہیں، سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا لائے ہو؟ کہ 1 درم کا گوشت ہے، 1 درم کا گوشت خریدا ہے۔ کیوں؟ کہ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منہ دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا درم کہیں گم ہو جاتا یا حضرت عمر سے میرا آمنا سامنا نہ ہوتا۔ بیٹے کے گھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے تو بیٹے نے گوشت پکایا ہوا، پوچھا کہ یہ گوشت کیوں پکایا؟ جواب دیا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا، گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتہت نفسه، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے، جو جی چاہے کھانا شروع کر دے۔ ہاں زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ توبہ توبہ۔ دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور ممبر پر تشریف فرما ہیں، اور صحابی فرماتے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیبند گن رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 12 پیبند لگے ہوئے تھے، ایک روایت میں 13 پیبند لگے ہوئے تھے اور بعض پیبند چمڑے کے تھے۔ کون؟ امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ عمر جس راستے پر جائے وہ شیطان وہ راستہ چھوڑ جائے۔ ہاں خط لکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کس کے نام؟ دریا کے نام۔ ہاں آواز دے رہے ہیں، ہاں ہوا ان کی آواز کو لشکر تک پہنچا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ کون تھے؟ کس سے بنائی؟ اللہ سے۔ کس کو ساتھ لیا؟ اللہ کو۔ ہاں زور لگ گیا کپڑوں پر۔ مستورات کو پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ الماری میں جگہ نہیں، اور دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو الماری کس سے بھری ہوئی ہے؟ ہوا سے؟ نہیں، ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے۔ توبہ توبہ توبہ، ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے۔ یہ غلط جگہ زور لگ رہا ہے بھائیو، کپڑوں پر۔ تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے یتطاولون فی البنیان، کہ اونچی عمارتیں، یہ بڑے بڑے پلازے، اللہ کے نبی ہمارے قیامت کی نشانی ہے۔ ایک صحابی ذرا اونچا مکان بنایا، اوپر ایک قبہ سا بنایا، آپ کا گزر ہوا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے دریافت کیا، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، یہ کس کا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ جواب ملا فلاں احد من الانصار، انصار میں سے ایک صحابی۔ فسکت، آپ خاموش رہے۔ فحملها فی نفسه، لیکن دل میں اس بات کو رکھا، اچھا ایسے گھر بناتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے فاعرض عنہ، اعراض فرمایا، منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دے رہے، پھر سلام کیا، فاعرض، پھر آپ نے اعراض فرما لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ پریشان صحابہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو سارا قصہ سنایا کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور دریافت کیا تھا یہ کس کا ہے۔ واپس گئے، فہدمها حتی سواها بالارض، اس کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا، اور آ کر آپ کو نہیں سنایا۔ آپ کا دوبارہ کسی موقع پر گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما جو مکان تھا اس کا کیا بنا؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ نے ساری بات سنائی، اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا ما لا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو،
اور ایک روایت میں آتا ہے اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو وہ تعمیرات پر، مٹی اور گارے پر لگا کرتا ہے جب برکت نہیں رہا کرتی۔ زور لگ گیا، اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں اور اس پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر۔ آپ نے فرمایا برکت والی شادی وہ ہے اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج تو 2 سال تیاری ہو رہی، 3 سال تیاری ہو رہی، بھئی تمہاری شادی کی بات تو طے ہو گئی، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہتا ابھی تیاری ہو رہی ہے، ابھی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا ایک فہرست بنتی ہے شادی کے موقع پر، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے۔ اگر ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے بھائی، تو جواب پتہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، تو بہت خوبصورت جواب ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی سر نہ پاؤں، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جو تازہ چلہ لگا کے آتا ہے نا، چارما لگا کے آتا ہے نا، وہ گھر میں کوئی شادی ہے، اب وہ گھر والے کہتے ہیں یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، تو ہر بات میں بولتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، تازہ چارما لگائیں، تو اسے گھر والے کہتے ہیں آپ مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگو، جاؤ آپ مسجد میں بیٹھ کے کیا کرو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں۔ آپ نے عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی ہے؟ یہ کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی؟ اس موقع پر ایک خوشبو لگا کرتی تھی شادی کے موقع پہ۔ تو جواب دیا حضور میں نے شادی کی ہے، میں نے شادی کی، تزوجت۔ اچھا آپ نے کہ ولیمہ کر لینا، ہاں چاہے بکری کیوں نہ ہو، یعنی شکوہ نہیں تھا کہ بھی شادی کی ہے تو مجھے تو پتہ بھی نہیں، نکاح تو میرے سے پڑھوانا چاہیے تھا، تو نہیں شادی ہو گئی۔ شریعت کا مزاج، شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ یہ تو شیطانی مزاج ہے، شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ ہو۔ 5واں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ اور صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ پاؤں پہ لپیٹے، کیونکہ پاؤں زخمی ہو رہے تھے۔ نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ یہ 5 ضرورتیں بھائیوں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے۔ مقصد زندگی کہتے ہیں، مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی جان لگاتا ہے، دل دماغ لگاتا ہے، صبح شام لگاتا ہے، اپنی قوت لگاتا ہے، جس کو زیادہ بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، جس کے لیے آدمی زیادہ سفر کرتا ہے، اور جس کے نفع پر بڑی خوشی ہوتی اور جس کے نقصان پر بڑا صدمہ ہوتا۔ اور مقصد زندگی کیا ہے؟ جس کو آدمی زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ مقصد زندگی۔ تو مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری زندگی کا مقصد۔ اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو سب دل سے نیت کریں، ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اب 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت کہاں لگی؟ بولو بھائی، یہ جو گزشتہ زندگی گزری، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہماری صلاحیت کہاں لگی، ہمارا دل دماغ کہاں لگا، ہماری صبح شام کہاں لگی، ہماری قوت کس پہ خرچ ہوئی؟ او مال کمانے پہ، ضرورتیں پوری کرنے پہ، ایک چھوٹی سی دکان پہ، چھوٹے سے دفتر پہ، چھوٹے سے کاروبار پہ، یہ ہوا ظلم، یہ ہوا ظلم۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کو وہاں لگا دینا جو اس کی جگہ ہی نہیں، اس کی جگہ ہی نہیں، غیر محل میں اس کو لگا دینا،
صلاحیت دی اللہ نے، کس لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلاتے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ مال کمانے پر، ایک دکان سے 2 دکانیں بنانے پر، چھوٹی دکان سے بڑی دکان بنانے پر، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں لگانے پر، ہمیں وزارتیں حاصل کرنے پر، عہدے حاصل کرنے پر، حکومتیں حاصل کرنے پر ہم نے وہ صلاحیت لگا دی۔ یہ ہم سے ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ظالم کی دعا جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہیں منکر چھوڑ دیں گے، اب دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی، سوال کریں گے پورا نہیں کیا جائے گا، مدد مانگیں گے مدد نہیں کی جائے گی، اپنے کام سے ہٹ گئے۔ تو بھائیو، آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اپنی صلاحیتیں ہماری غلط جگہ لگی، اس پر اللہ سے معافی مانگیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس بات کو فرماتے تھے، آج نماز نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے، روزہ نہ رکھنے والا مانتا ہے کہ میری غلطی ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا اس کو احساس ہے، حج نہ کرنے والا کہتا ہے ہاں میرے سے غلطی ہو رہی، لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور صدقے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، بڑے بڑے خیر کے کام کرتا ہے، لیکن دین کی محنت نہیں کرتا۔ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اسے کوئی فکر نہیں، سارے انسانوں کو ہدایت ملے اسے کوئی فکر نہیں، مسجدیں آباد ہو جائیں اسے کوئی اس کا احساس نہیں، اس کی کوئی کوشش نہیں، وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا۔ تو سب سے بڑا جرم ہوا ہم نے دین کی محنت کو چھوڑا، دین کی محنت کو چھوڑا۔ بعض دفعہ گشت کرنے جاؤ نا کسی کے پاس، تو جس کے پاس گشت کرنے جاؤ نا وہ کہتا ہے اچھا آپ میرے پاس ہے، میں تو ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، پہلی شب میں تو میں نماز پڑھتا ہوں، آپ فلاں کے پاس جاؤ وہ نماز نہیں پڑھتا، اسے جا کے سمجھاؤ، وہ سمجھ رہا ہے یہ تبلیغ والے نماز کی دعوت دے رہے ہیں اور میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ ایک ایس ایچ او کے پاس، کیوں بھائی سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ بھائی دھیان سے سن رہے نا؟ تک تو نہیں گئے؟ ایک ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا، ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا صاحب میرے گھر چوری ہو گئی۔ کہنے لگا صاحب میرے گھر کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی۔ اب ایس ایچ او کہنے لگا او بھائی میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی چوری، اب سچی بتاؤ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے نا، لیکن صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے، واقعی اس نے چوری نہیں کی، لیکن غلط جواب دے رہا ہے۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ نے چوری کی، آپ اس علاقے کے ذمہ دار ہو، یہاں چوری ہونی نہیں چاہیے، اب چوری ہو گئی ہے اب اس کا سراغ لگانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں، بھائی میں تو ابھی عمرہ کر کے آ رہا ہوں، میں تو ہر سال، بھائی تبلیغ میں کہہ رہے دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس کام کو چھوڑا ہوا ہے، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اور بقیہ زندگی کے بارے میں نیت کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ پیدا ہو، اس کی نیت ہو، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیسے سب اللہ کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ اس کے کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی میں، ہر محلے میں ابھی اندھیرا ہے اور سناٹا ہے، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ سب محتاج ہیں، اور صمد کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔
سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ اللہ. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یہ نہیں فرمایا فَامْشُوا إِلَى اللَّهِ، چلو اللہ کی طرف، نہ 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 نہ، بلکہ کیا فرمایا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، وزارتوں کی طرف، گاڑیوں کی طرف، فیکٹریوں کی طرف، پیسوں کی طرف، جائیداد کی طرف، زمینوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف. نہیں نہیں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ. ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ. ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. کامیابی کس کا نام ہے؟ ناکامی کس کا نام ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. کامیابی کس کا نام؟ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. ہاں، مال مل جانا کامیابی نہیں، حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں، عہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں، شہرت کا ہو جانا یہ کوئی کامیابی نہیں. اللہ کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کا ساتھ ہو جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کو پا لینا یہ کامیابی ہے. ناکامی کیا ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کو نہ پانا. منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رخ صحیح کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. آج رفتار بہت تیز ہے، آج رفتار بہت تیز ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. ہاں، بڑا مصروف آدمی ہوں، وقت کا خیال کریں، میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس. توبہ، مصروف، ہاں، ٹائم نہیں ہے. رفتار بڑی تیز ہے لیکن رخ غلط ہے. تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے. او میرے بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، او میرے بھائی اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. آپ بڑے مالدار، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ بڑے حکمران، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ بڑے ارب پتی کھرب پتی، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ بڑے پہلوان، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ کا 10 کنال کا بنگلہ، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. اللہ کو ساتھ لینا ہے. ہمارا مطلوب اللہ ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا ہے؟ آنکھیں ہیں تو کس نے دی؟ ہاتھ ہیں تو کس نے دیے؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی؟ کھانا کون کھلاتا ہے؟ پانی کون پلاتا ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو. کیا کہا بھائی؟ کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو. ہاں، کھانا بہت عمدہ ہے اور بھوک نہیں ہے، نخرے کرے گا. اور اگر کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، ہر لقمے میں مزہ آئے گا. واہ جی واہ، کھانا عمدہ نہیں، بھوک ہے. ہم ایک بار جا رہے تھے موریتانیہ نا، تو ہم نے نا وہ پراٹھے بنائے، آلو کے پراٹھے اور چٹنی پودینے کی چٹنی. ساتھیوں کو نہیں بتایا. ہاں، وہ اپنے بیگ میں کیا ہے دسترخوان میں لپیٹ کے رکھ لیے. اب جب پہنچے نا ہم ترکی، اب 18 گھنٹے ہو گئے تھے ان پراٹھوں کو بنے ہوئے. جب ہم نے دیکھا نا ساتھیوں کو لگ گئی یہ بھوک بڑی سخت قسم کی. میں نے کہا آ جاؤ بھائی. اب دسترخوان کھولا
اور جناب پراٹھے نکالے ٹھنڈے یخ اور چٹنی، اب سب کھا رہے ہیں اور ہر لقمہ کھاتے ہوئے کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا مزے کے پراٹھے اور پراٹھے مزے کے نہیں ہیں، بھوک بڑے مزے کی ہے وہ بھوک سے مزہ آ گیا۔ ہاں تو بھائیو جب اللہ کو پہچانیں گے پھر عمل کا شوق، پھر کس کا شوق ہوگا؟ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ہاں یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر آدمی نقل مارتا ہے، نقل، آج کل نقل، تو ہمیں کس کی نقل مارنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مارنی ہے۔ یہ ہے عزت والے، عزت چاہیے تو ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ یہ ہے سب سے کامیاب ترین ہستی، کامیابی چاہیے تو آپ کا دامن پکڑنا ہوگا۔ ہاں جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے اور جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، آپ کی زندگی اور آپ کی سنتوں میں ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، اسی طرح آپ کے طریقوں میں خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے آم کی گٹھلی میں ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں، تربوز کے بیج میں ہزاروں تربوز چھپے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں، ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ آج کے نوجوان کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا ہیرو ہے، اس جیسی شکل بناتے ہیں، اس جیسے لباس پہنتے ہیں، اس کی نقل مارتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں حضور کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، شروع کا زمانہ ہے، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا اور بے قابو ہو گیا اور رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے اور کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی اور وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، کیسے دل اللہ کی عظمت سے بھر جائیں، اللہ کی محبت سے بھر جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو۔ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں ہمیں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ بولو بھائی، حالات بنانے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ پریشانیوں سے نکالنے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں رجوع کرنا ہے کس کی طرف؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا۔ اب دعا کا مضمون کیا ہے؟ اے اللہ میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے جی کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی، میں اپنا رخ ہر طرف سے ہٹا کر اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں۔ وفوضت امری الیک، اپنے امور، اپنے مسائل، اپنے مشاکل، اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں میں تجھے سونپتا ہوں۔ ہاں والجأت ظہری الیک، تجھے میں اپنا سہارا بناتا ہوں۔ رغبتا ورہبتا الیک
امید بھی ہے، شوق بھی ہے اور ڈر بھی ہے، دونوں کے ساتھ. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اگر اس رات اسے موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی اسے، اور اگر صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن اس کو خیریں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی. اس نے اپنے آپ کو کس کے سپرد کیا ہے؟ اللہ کے. کس کی طرف رجوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے غار تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اب ان کو نظر آ گئے، سامنے سے وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ اور کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ. ہاں، آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج کون آپ کو میرے سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں. ہاں، آپ نے فوراً اس کو دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی. داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ دعوت کا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے. ہاں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر. قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، موسیٰ پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر مارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ 10 عورتیں بیٹھی ہیں گھر میں. کتنی عورتیں بیٹھی؟ 10. چھوٹا سا بچہ ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، ابھی پاؤں بھی نہیں چلتا، قدموں پہ نہیں چلتا، 1.5-2 سال عمر ہے. اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی. بچہ کھیل رہا ہے. جب بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ بولو بھائی، ماں کی طرف، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ. تو رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ. ہاں، مانگنا ہے تو کس سے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك. اس بات کا یقین اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دل میں بٹھا لو کہ ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا، اور یہ سارے کے سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا. تو نفع دینے والا کون؟ اللہ. اور نقصان سے بچانے والا کون؟ اللہ. اللہ عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ جو چاہے کریں، جب چاہے کریں، جیسے چاہے کریں. وہ اللہ ہمارا رب، وہ اللہ ہمارا مطلوب، وہ اللہ ہمارا مقصود، وہ اللہ ہمارا پالنے والا. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اس کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، سارے جانور پیاسے ہیں، لشکر پیاسا ہے، اور صحابی فرماتے ہیں ایک پیالہ پانی تھا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے.
سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا. صحابی فرماتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. او بھائیو، یہ جو آگے آ رہے ہیں نا قدے پھلانگتے ہوئے، او میرے بھائیو، او بھائی مناسب نہیں ہے بھائیو. بھائی جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جائیں بھائی، ایسے نہ کرو بھائی. دیکھو سب کی توجہ خراب ہوتی ہے. یہ کندھے پھلانگتے ہوئے بھائی تشریف رکھے. او بھائی آپ بھی، او بھائی، او ڈنڈے والے، او بھائی ڈنڈے والے، یہ ڈنڈا دکھا رہا ہے اللہ کا بندہ. او بھائی بھائی تشریف رکھے. جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں نا بھائی تشریف رکھے بھائی، جہاں جگہ مل رہی ہے. اور درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. تو بات کیا ہو رہی کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. ہم کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور اس پہ سب سے پہلی چیز نماز، نماز، نماز. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی بھائی؟ نماز کی. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. ہاں آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. بھائی یہ بیٹھ جو بھائی، یہ جو چل پھر رہے نا بھائی، آپ جو پائی پیرے والے ساتھی کو بٹھاؤ بھائی، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. ہاں آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے. جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانتا نہیں کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں. دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ چاہے نقصان رکھ دیں، اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں دے دیں، اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں چھین لیں. ہمیں دکان کا پابند نہیں بننا، ہمیں تو اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے. ہم دکاندار بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. جب اذان ہوگی ہم دکان بند کریں گے، ہم مسجد جائیں گے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھیں گے، سر جھکائیں گے، ماتھا ٹکائیں گے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. پھر نفع ہمیں کون دے گا؟ اللہ. ہاں صحابہ جب اذان سنتے تھے بازار بند کرتے تھے، دکانیں بند کرتے تھے، کاروبار بند کرتے تھے، اور سب مسجد کی طرف جاتے تھے، سب مسجد کی طرف جاتے تھے. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. جب نماز کھڑی تو طواف بند. گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دن ہو، رات ہو، رمضان ہو، عید ہو، طواف نہیں بند ہوتا. لیکن جب نماز کھڑی تو طواف بند. توبہ، آج دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں، کاروبار بند نہیں، کھیل بند نہیں. ہاں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو دکان پہ بیٹھا ہے نا وہ زبان حال سے یوں کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اللہ بڑا نہیں، میری دکان بڑی ہے. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ. یہ کہتا ہے نہیں نہیں، بندگی میں دکان کی کروں گا، میں دکان کے آگے پیچھے گھوموں گا، دکان کے آگے پیچھے گھوموں گا، صبح شام دکان کے چکر لگاؤں گا، یہ بندگی دکان کی کر رہا ہے. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ. کہتا نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح. تمہاری کامیابی نماز میں ہے. کہتا نہیں جھوٹ بول رہے ہو، کہ ہماری کامیابی دکان میں ہے. توبہ توبہ توبہ. مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے. وہ بڑا سو رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، نیند بہتر ہے نماز سے. توبہ توبہ توبہ. ہاں زندہ آدمی کو سوئی چبھو اس کی چیخ نکل جائے، اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مس نہ ہو کیونکہ مردہ ہے. جس کا دل زندہ، یعنی جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اور جنت کا شوق اور آخرت کی فکر اور موت کا استحضار، ہاں یہ دل زندہ ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا
کسی کی اولاد کام نہ آئے گی، جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ قرآن نصیحت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ اب جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اسے دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی اور مسجد میں لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا۔ ہاں، یہ جگہ گشت کرنے گئے، ہاں بڑے صاحب، بڑے افسر صاحب تھے، کہنے لگے پہلے میں نماز میں سستی کر جاتا تھا، مصروف ہوتا تھا، اذان سنتا تھا، نماز تو میں پڑھ لیتا تھا، کبھی چھوٹ جاتی تھی اور میں کہتا تھا چلو کاموں سے فارغ ہو کر پڑھوں گا، ہاں لیکن کہتے ایک صاحب آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی، اذان کا مطلب یہ ہے، اذان کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کا بلاوا آیا ہے۔ کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا ہے، شہنشاہ کی طرف سے کال آئی ہے، شہنشاہ کی طرف سے آواز آئی ہے۔ او ہو، کہتا ہے، کہنے لگے جب میں یہ اذان سنتا ہوں مجھے ان صاحب کا یہ جملہ یاد آتا ہے، میں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا ہوں، کیونکہ کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا ہے۔ ہاں، ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانا ہوا گشت کرنے نا، اب ان کا جو باہر کھڑا تھا نا اردلی، اس سے کہا کہ دیکھو ہم اندر جا رہے ہیں، تمہارے صاحب تمہیں بلائیں گے، تم نے اندر نہیں آنا ہے، اندر نہیں آنا ہے، پکا کر دیا۔ ہاں، اب اندر گئے، اب بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی کہ کوئی چائے پانی منگاؤں مہمانوں کے لیے۔ اب یہ اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا بریگیڈیئر صاحب نے کہ بیل کی اور آگے سے جی سر سلوٹ نہیں ہوا، دوبارہ بیل کوئی نہیں آیا، تیسری بڑی لمبی بیل پھر کوئی نہ آیا، ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھی نے کہا اس کی غلطی نہیں ہے، ہم نے اس کو منع کیا تھا اندر نہیں آنا، پتہ کیوں منع کیا تھا؟ یہ آپ کا ملازم نہیں ہے، یہ حکومت کا ملازم ہے، تنخواہ آپ نہیں دیتے، تنخواہ تو حکومت دیتی ہے۔ ایک بات ہے آپ کا ماتحت ہے، آپ نے 3 دفعہ بلایا وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ آیا، اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، کہ اللہ کو نہیں غصہ آتا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں آج میری سمجھ میں آئی بات، میرا ماتحت میری نہ مانے، مجھ پر کیا بیتی، اور میں اللہ کا بندہ ہو کے اللہ کی نہیں مانتا، اللہ پھر بھی کھلاتا ہے، پھر بھی پلاتا ہے، پھر بھی ہوائیں ہمارے لیے چلتی ہیں، پھر بھی ہماری آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے۔ میں نے کہا سر آج سے میرا وعدہ ہے، آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ محنت ہے، اذان ہو تو بازار بند، اجتماع کے بعد یہ خبریں آئیں کہ جی کراچی میں فلاں مارکیٹ جو ہے وہ اذان پہ بند ہو رہی ہے، مارکیٹ کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، مارکیٹ کی کمیٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی میٹنگ ہوتی ہے، کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، ایجنڈا بنتا ہے، ایجنڈے میں یہ بھی لکھا ہو کہ ہماری مارکیٹ کیسے اذان پہ بند ہو۔ ہاں، اب میٹنگ ہو رہی ہے کہ بھی کیسے سیکورٹی کا اور کیمرے لگنے چاہیے، گن مین کھڑا ہونا چاہیے، ہاں، اور یہاں پر لائٹ لگنی چاہیے، ٹھیک ہے یہ بھی کریں۔ میرے بھائیوں، یہ کمیٹی والے، یہ مارکیٹ کے صدر صاحب یہ بھی تو سوچیں کہ ہماری مارکیٹ اذان پہ کیا ہونی چاہیے؟ بند ہونی چاہیے۔ ہاں، واہ واہ، کیا خوبصورت ماحول ہوگا کہ فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اذان پہ بازار بند ہو رہے ہیں، ساری مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، ہمارے وکیل صاحب مسجد جا رہے ہیں، ہمارے جج صاحب مسجد جا رہے ہیں، ہمارا مزدور مسجد جا رہا ہے، ہمارا چنچی والا مسجد جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ہم نے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم نے تیرے دین کو مٹتا تو دیکھا ہے، اے اللہ ہمیں ان آنکھوں سے اپنے دین کی بہاریں بھی دکھا دے، ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اذان پہ سارا بازار کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ یہ محنت ہے کہ سب اللہ کو پہچانے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر ظہر کی نماز پڑھی، اللہ ظہر تک کے اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، عصر پڑھی عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی عشاء تک کے معاف۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ واہ، ہاں۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے ایک نماز چھوڑی، توبہ توبہ، جس اس کا گھر بھی مال بھی گھر والے سب ہلاک ہو گئے، سب چھین لیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، پتہ کیا ان کے گھر جا کر ان کی والدہ نے کہا کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فرمایا ساری رات سوتے رہتے، فجر مسجد میں پڑھتے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ 2 باتیں سمجھ میں آئیں اس قصے سے، جو مسجد میں نظر نہ آئے اس کا پتہ کرو، اور رات کو اتنی عبادت بھی نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے۔
یہ تبلیغ کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو جائے، رمضان ہے تو روزہ، ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں اور رجب کا چاند نظر آ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا شوق چڑھ گیا اور اب یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے، ہمیں رمضان تک تو واہ واہ شوق چڑھ جائے، او روزے رمضان آ رہا ہے، او بھائی روزے رکھیں گے، او بھائی تراویح پڑھیں گے، او برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں شوق پیدا ہو، حدیث میں آتا ہے اس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جب ایمان بنے گا، جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ کی معرفت ہوگی، جب اللہ کو پہچانے گا، اب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اب نماز کا شوق، رمضان ہے تو روزے کا شوق، جب مال آئے گا، ایمان والے کے پاس جب مال آئے گا اس سے کیا شوق ہوگا، ایک اور پلاٹ لے لوں، ایک اور گاڑی لے لوں، ایک اور اچھی ٹائلیں لگا لوں، نہ جب ایمان والے کے پاس مال آئے گا اس کے اندر شوق، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بے گھر ہے، کس کی چھت ٹپکتی ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاس، کس کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کا ذہن ادھر چلے گا، خرچ کرنے کا، جمع کرنے کا نہیں۔ قرآن میں مال جمع کرنے کا حکم نہیں آتا، مال جمع کرو، مال جمع کرو، ہاں یہ حکم کئی دفعہ آتا ہے، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ ہاں کھانے میں بھی مزہ ہے، کھلانے میں بھی مزہ ہے، جب ایمان مضبوط ہوگا پھر کھانے میں مزہ کم آئے گا اور کھلانے میں مزہ زیادہ آئے گا۔ ایک صحابی آئے آپ کے پاس، آپ نے اپنے گھر پتہ کیا، کھانے کو جواب ملا گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں، سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن کیا آپ کا شام ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہاں لیکن آپ کے گھر کھانے میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ صحابہ سے فرمایا میرے مہمان کو کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی لے گئے، ان کے گھر بھی کتنا تھا جو بیوی بچوں کے لیے کافی ہوتا، بیوی کو بھوکا رکھا، بچوں کو بھوکا رکھا، خود بھی بھوکے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ اور اس واقعے کا پتہ مہمان